साथी ने जो मौजू रखा है बहुत शानदार मौजू है, और मौजू से वो वाज़ेह हो जाती है चीज़ कि डूबता निज़ाम, ये निज़ाम डूब रहा है, और वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डूब रहा है। डूबता निज़ाम किसको कहा जाए? डूबता निज़ाम उसको कहा जाएगा कि वो चल न सके, और उस तबका जिसकी हुक्मरानी है दुनिया में, वो खुद आपस में लड़कर इंटागोनिस्टिक पोजीशन तक पहुंच जाएं। जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वार में जंगें हुई, सेकंड वर्ल्ड वार में जंगें हुई, या फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले मुख्तलिफ साम्राज्य ममालिक ने एक दूसरे पर चढ़ाई की। भारत की तो नौ आबादियाँ छीनने का दौर था। आज भी आलमी तौर पर उन हाकिम कुव्वतों का, उन आलमी साम्राज्य कुव्वतों का निज़ाम डूब रहा है। उनकी ओवर प्रोडक्शन है और उनकी पैदावार को रोकना पड़ रहा है। जीडीपी रुकती जा रही है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, रियासतें मकरूज सरमाएदार कर्ज दे रहे हैं, उनकी दौलत में इजाफा हो रहा है, और इस वजह से वो अपनी साम्राज्य पोजीशन भी एक दूसरे से छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जाहिर है जो पाकिस्तानी रियासत है वो साम्राज्य की एक पैरासाइट स्टेट है। ये उनकी तुफैली रियासत है जो उनके टुकड़ों पर फैलती रही है, और उन्होंने इस मुल्क के अंदर ऐसे हुक्मरान बिठाए जो इस मुल्क के लिए कोई माशी मनसूबाबंदी न करे, कोई सियासी निज़ाम को वज़ा न करे, ताकि ये इसी तरह रहे। अगर पॉलिटिकल इदारे बन जाएंगे, सियासी इदारे बन जाएंगे, माशी इदारे बन जाएंगे, तो वो ज़ाहिर है फिर एतराज़ भी करेंगे, और अवाम जो है वो उस चलते हुए निज़ाम के ख़िलाफ़ बात भी करेगा, और मुमकिन है कि वो उसके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़के उसको रोकने की कोशिश करे। तो इस वजह से न सियासी इदारे बनने दिए हैं और न माशी इदारे बनने दिए। जब ये दोनों इदारे न बने तो फिर समाजी इदारे। तो इस वजह से आज पाकिस्तान माशी तौर पर, सियासी तौर पर और समाजी तौर पर एक ऐसे बहरान में गिर चुका है जिसका कोई उनके पास हल नहीं है। वैसे तो पाकिस्तान एक शनाख्त के बहरान से 1947 से मुक्त है, और वो इस वजह से है कि मज़हब के बुनियाद पर रियासतें नहीं बनती। इन्होंने मज़हब के बुनियाद पर रियासत बना ली, चलो बना ली, अब उसके बाद तो कोई शक्ल इसकी बनाओ जो चलने के काबिल हो सके। यहाँ पर मौजूद कौमों को तस्लीम करके इसको कौमों की यूनियन बनाओ, यूनियन ऑफ द स्टेट्स बनाओ। आप सोशलिज्म न लाएं, आप सरमाएदारी में चले, लेकिन कम से कम इतना ढंग तो बनाए कि ये रियासत इंडिया की रियासत की तरह, जो सोशलिस्ट रियासत नहीं है लेकिन इंडियन यूनियन है, वो भी इन्होंने नहीं बनाई। तो इस वजह से पाकिस्तान एक मुस्तकिल बहरान में और जो सियासी कुव्वतें इन्होंने बनाई है वो भी गिर्द उस न्यूक्लियस के घूमती है, कोयलों के बेल की तरह, कि जहाँ पर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जिसको हम जनरल कहते हैं, वो जनरल जिस तरफ इशारा करे तो हुकूमतें बने, और जो हुकूमतें बनती हैं उनकी हालत ऐसे ही होती है कि एक गमले में कोई पौधा लगाया है। अब गमले में पौधा दरख्त तो नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभार वो पौधा अपने आप को दरख्त समझने लगता है, और फिर वो अपने माली से, अपने देखभाल वाले से इख्तलाफ करता है, तो इस वजह से माली फिर उसको रख देता है। तो हमारा निज़ाम हमेशा ऐसे ही हुआ कि गमले में पौधा पड़ा और पौधा डालने वालों से इख्तलाफ हुआ, और उसके नतीजे में ऐसे ही हुआ जैसे आज पाकिस्तान में तारीख इंसाफ का असर हो रहा है और हम करेंगे कि आलमी निज़ाम क्यों डूब रहा है, क्या उसकी सोवियत यूनियन जब टूटा, मुख्तलिफ रियासतें अलग हो गई, तो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ न्यूयॉर्क, और अमेरिका का एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल जो सरमाएदार खुद भी है, स्टॉक एक्सचेंज का बहुत बड़ा ब्रोकर भी है, मेंबर भी है, और साथ ही इंटेलेक्चुअल। उन्होंने फंक्शन के बाद जब शैंपेन खुली और शराब उड़ने लगा, तो वो आया और उन्होंने आके कहा कि आज जश्न नहीं बल्कि रोने का। उन्होंने
وضاحت کی کہ رونے کا دن اس وجہ سے ہے کہ ہمارے سامنے جو نظام تھا وہ دکھا کر ہم اپنے بہت سارے ممالک کو اپنے گرد جمع کیا ہوا تھا، اب وہ بکھرنے لگے۔ دوسرا معاملہ یہ ہوگا کہ اس دشمن کی وجہ سے دنیا میں پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ تو امریت ہے، انسانی حقوق مارے جا رہے ہیں، اور اس بنیاد پر اس ریاست کا جو بھی دوست بنتا تھا کامریڈ میرے خیال میں یہ ان کو دے دے، یہ آپ نے تو اس ریاست پر چڑھائی کر دیتے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ کتنے زبردست قومی ہیروز مانے گئے۔ لاطینی امریکہ کے ان عظیم شہدا کا نام لے کر ایک بڑی لسٹ ہے جو 41 ممالک میں میں بھی 3-4 ایسے لیڈر انہوں نے قتل کیے جو ایک براڈ پرسپیکٹو رکھتے تھے دنیا کو دیکھنے کا، اپنے وطن سے وفادار تھے۔ یہ الگ سوال تھا کہ ہمارے طبقاتی دشمن تھے، اس وجہ سے ہمارا طبقاتی لڑائی تھی ان کے ساتھ، اور ہم اپنے وطن میں بیٹھ کر ہم خود اپنے مسائل لڑ کر حل کرتے۔ انہوں نے پاکستان میں بھٹو کو قتل کرا دیا، بے نظیر کو قتل کرا دیا، اندرا گاندھی کو قتل کرا دیا، راجیو کو قتل کرا دیا، اس طرح مجیب الرحمان کو قتل کرا دیا۔ یہ سلسلہ انہوں نے جاری رکھا تاکہ دنیا پر وہ اپنا قبضہ جاری رکھے۔ تو گیل برتھ نے کہا کہ آج رونے کا وقت آ گیا ہے کہ اب آپ کو موقع نہیں ملے گا دنیا کے ممالک پر چڑھائی کا، اور وہاں سے ایک بحران شروع ہوا۔ ایک طرف سرمایہ داری تیزی سے دنیا کو قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھی، یورپین یونین بنا، سوویت یونین سے ٹوٹی ہوئی ریاستوں کو 3 ریاستوں نے کھانے کی کوشش کی، اس کی معیشت کو 2 اس میں کامیاب ہو گئے۔ فرانس اور جرمنی نے پورے مشرقی یورپ کی معیشت پر قبضہ کر لیا، برطانیہ پر بھی قبضہ کرنے جا رہا تھا، فرانس کی معیشت حاوی ہو رہی تھی لیکن برطانیہ اسے آج صورتحال یہ ہے کہ چین نے 2020 سے جو ترقی کا سفر شروع کیا، اور انہوں نے ماؤ زے تنگ اور کارل مارکس کے نظریات کو اٹھا کے پھینک دیا، اور انہوں نے صرف 2 چیزیں کمیونزم یا مارکس Amerika mau serti udah kerang ada di sini. Dia tidak ada serti. اور دوسری بات مرکزی منصوبہ بندی، اور اس کے تحت ڈینگ زیاؤ پنگ نے چین کو ایک سرمایہ دار ریاست بنائی، اور انہوں نے لینن کی تعلیمات سے ایک فائدہ حاصل کیا، کیونکہ ہمارے کمیونسٹوں کی تعلیمات سے صرف کمیونسٹ سبق نہیں حاصل کر، سامراج بھی حاصل کر۔ جیسے مارکس نے کہا تھا کہ سب سے پہلے یورپ میں انقلاب آئے گا، یہ ممالک سرمایہ داری کی ماڈل اسٹیٹس بن چکی ہے، لہٰذا یہاں پرولتاریا ان کو گرائے گا۔ نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے اس کا بندوبست۔ تو ڈینگ زیاؤ پنگ نے کارل مارکس لینن کی کتاب امپیریلزم از دی ہائیسٹ اسٹیج آف کیپٹل، سامراج سرمایہ داری کی آخری منزل سے یہ چیز نکالی کہ برطانیہ، اسپین، بیلجیم اور پرتگال نے اپنی کموڈیٹیز دنیا کے مختلف ممالک میں کتنی بھیجی، اس سے کتنا سرمایہ کمایا، اور دنیا کو کیپٹل کتنا ایکسپورٹ کیا، سرمایہ کتنا ایکسپورٹ کیا، اور جو سرمایہ ایکسپورٹ کیا اس سے کتنا۔ تو لینن نے اعداد و شمار دیے ہیں کہ کیپٹل انویسٹمنٹ جو ہے، جو سرمایہ کی صورت میں ممالک کو دیا جاتا ہے، اس سے منافع زیادہ، خسارے کا امکان نہیں۔ تو چین، جاپان، برطانیہ، امریکہ، یورپ، پیرس کلب، یورپین کنسورشم سب سے تیزی سے قرض لینا شروع کر دیا، اور کہیں سے آدھے فیصد پر یعنی 0.5%، کہیں سے 1%، کہیں سے 1.5% قرضہ لے کر کافی ارب ڈالر جمع کر دیا، اور پھر پاکستان جیسے ممالک کو قرض دینا شروع کیا، اور وہ قرض 5% سے لے کر 7% تک، جس سے ان کا سود بھی اتارا اور خود اپنے پاس دولت کے بعد۔ آج عالم یہ ہے کہ 3133 ارب ڈالر چائنا کے پاس ایکسس میں ریزروز ہے، جبکہ
امریکہ جس سے انہوں نے پیسے لیے تھے وہ اس وقت 31.4 ہزار ارب ڈالر کا مقروض ہے. اب یہ جو نئی بنا چین کی تھی تو انہوں نے دو چیزوں کو کموڈیٹی بنایا. ایک اشیاء سرخ کو جو دنیا کے مارکیٹوں میں فروخت تھی اور وہاں سے سرمایہ اپنے ملک فلائٹ کرنے لگا, اپنے پاس لانے لگا, اور دوسری طرف سرمایہ ممالک کو دینے لگا, جس کے نتیجے میں لامحالہ وہاں کی حکومتوں پر اس کا اثر ہونا ضروری تھا. لیکن چین ابھی تک حکومتوں پر اثر تھا. اس وجہ سے رجیم چینج میں چائنا ناکام ہے. صرف ایک ملک میں آج تک رجیم چینج کی ہے, وہ ہے برما. جب آنگ سان سو چی یورپ کی طرف جانے لگی تو چین نے اس کی حکومت ختم کرا کر چل گئی. لیکن اور پاکستان میں اس کو جو خطرے درپیش ہوئے اس میں بھی کچھ نہیں کر سکا, کیونکہ نہ جنرلوں میں اثر تھا نہ رجیم چینج. وہ کیوں تھا کہ 3,133 ارب ڈالر ریزرو اور 31.4 ہزار ارب ڈالر کا مقروض ملک وہ دنیا کا سپر امپیریلزم پاور ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سامراج امریکہ ہے, نہ سامراج چین, نہ سامراج فرانس ہے, نہ سامراج جرمنی. آج سامراج جو ہے وہ عالمی مالیاتی سامراج. عالمی مالیاتی سامراج نے آج تک اپنا پولیس مین امریکہ کو بنایا, لیکن چین سمجھ رہا ہے کہ عالمی سامراج مجھے پولیس مین کب بنائے گا. اس کو 3-4 چیزیں نظر آئیں. پہلی کہ سامراجیت کے لیے ضروری ہے کہ میرین روٹس دنیا کے اندر بحری گزرگاہیں ان پر میری اجارہ داری جب تک نہیں بڑھتی عالمی سامراج مجھے سپر امپیریلزم کیا جاتا ہے. لہذا سوویت یونین کے ہٹنے کے بعد رشیا نے اپنے پاس صرف ایک بندر باغا رکھا تھا جو 3 ممالک کے کونے پر ہے اور نئے ریسٹورینٹ لبنان, شام اور اسرائیل. وہاں پر انہوں نے رکھا تھا. باقی سارے چین دوڑا اور ان روسی بحری اڈوں کو بھی خریدنا شروع کیا اور نئے بھی خریدا. آج عالم یہ ہے کہ ایک ہی ملک میں ماریتانیہ میں پہلے جب آتے ہیں نئے ریسٹورینٹ سے تو پہلے جو ہے وہ امریکہ کا بحری اڈا ہے, اسی ملک میں دوسری اسٹیٹ میں دوسرے صوبے میں چائنا کا بحری. لہذا چلی سے جو جہاز نکلتا ہے وہ مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا آتا ہے. تو کہیں امریکہ سامنے بیٹھا ہوا ہے تو ادھر سامنے چائنا بیٹھا. تو آج انہوں نے یہ مرحلہ مکمل کر. اب چین سپر سامراج بننے کے لیے امریکہ سے کمپٹیشن ہے. لیکن کووڈ نے ایک نہیں چھوڑا کہ کووڈ کی وجہ سے دنیا کی معیشت بڑھی. جب معیشت بحال ہونے لگی تو اس معیشت کے دوران 4-5 اداروں نے بہت سرمایہ کمایا. مثال کے طور پر 2 فارمیسی کی کمپنی میٹرونا اور فائزر, ان کی انکم جو ہے وہ سیکنڈ گورنمنٹ کے حساب سے $1 ملین بڑھ رہے. اور دوسرا امیزون جو ایک چین ہے, ایک سلسلہ ہے سپر اسٹورز کا, جو چلی سے شروع ہوتا ہے تو برازیل تک ہے, اور جو امریکہ سے شروع ہوتا ہے تو آسٹریلیا تک ہے, اور جو رشیا سے شروع ہوتا ہے تو جا کے ہمارے ہندوستان تک پہنچتا ہے. اس چین نے سب سے زیادہ کمایا اور وہ کہتے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں $1 ملین منافع. اس طرح ان کے ایسٹس بڑھے. جہازران ہوائی جہازوں کی کمپنیاں ڈوبنے لگی, انڈسٹری ڈوبنے لگی. اس وجہ سے جیسے ہی کووڈ ہٹا تو دنیا ریوائول کی طرف جا رہی تھی, تو انہوں نے اپنے منافع کو بڑھانے کے لیے جلدی کا نتیجہ آج یہ ہے کہ یورپ جیسا ملک, ہماری تو حالت بری ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے پیٹرول اتنا مہنگا کیوں ہو گیا, 120 روپے سے وہ آج 250 روپے اور 300 روپے تک کیوں پہنچا. لیکن حالت تو یورپ کی دیکھیے کہ یورپ میں ڈالر آج سے 5 سال پہلے 80 سینٹ میں لیٹر تھا. کووڈ سے پہلے 100 روپے وہ 100 یورو میں لیٹر تھا. آج وہ جو ہے 150
اور 180 سینٹ فی لیٹر. اگر یورو کی رقم نکالے پاکستان میں اس کے سینٹ کی رقم نکالے تو کتنا مہنگا ہوگا. ہم تو غریب لوگ ہیں. ہم جیسے ممالک میں لوگ اپنی انکم کا ایوریجلی 60-70% لوگ جو ہیں وہ اپنی انکم کا 80% تو خوراک پر خرچ کرتے ہیں. 20% بچتا ہے جو کچھ کپڑے کے لیے کچھ بچوں کی تعلیم کے لیے کھیل و تفریح تو کرتے ہیں اور دوسرا لیکن یورپ کا عالم یہ ہے کہ آج یورپ جو ہے وہ 60% اپنے خوراک پر خرچ کرنے پر جو 40% بچتا ہے اس میں وہ باقی لوازمات پورے کرتا ہے. لہذا یورپ میں جو 1 مہینے کی ریسٹ اینڈ ریکریشن کی چھٹی ملتی تھی اس کے لیے پیسہ اور جی ڈی پی گروتھ اتنی تیزی سے گری ہے کہ دنیا حیران. ہم نے آج اعداد و شمار سنے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی جی ڈی پی کے تناسب سے 38% ہو, لیکن پتہ ہے امریکہ میں کتنی ہوگی؟ 28%. یورپ کے ملک اٹلی میں کتنی فیصد ہو گئی ہے؟ جو یورپ کے 3 ممالک میں دنیا میں جتنی یورپ کی ٹریڈ ہے وہ 3 ممالک پہلے نمبر پر ہے. پہلا ہے جرمنی, دوسرا فرانس اور تیسرا ہے اٹلی. اور آج اٹلی میں مہنگائی جو ہے وہ 18%. یہ کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ سرمایہ داروں کو لالچ ہے جس میں وہ جلدی اپنا کورونا والا حساب برابر کرنا چاہتے ہیں, جس وجہ سے دنیا سے پینشن بینیفٹس ختم کر رہے ہیں, پینشن ایج بڑھا رہے ہیں, اولڈ ایج بینیفٹ کم کیا جا رہا ہے. جہاں پر 1800 روپے منیمم ویج تھی 1800 یورو وہ کم کر کے انہوں نے 1200 کر دی اور مشرقی یورپ میں 800 کر دی. اسی طرح یورپ میں جو ہے اولڈ ایج بینیفٹ جو ہے وہ منیمم ویج کے برابر, یعنی بوڑھے کو اولڈ ایج بینیفٹ جو ہے سوشل سیکورٹی کا 1800 یورو ملتا تھا وہ کم ہو کر اس وقت 650 کر. یہ دنیا کے اندر وہ بحران ہے جو سرمایہ داری تیزی سے نگل رہی ہے عوام کی محنت کو اور لوگوں کو, اور اس کے اثرات ظاہر ہیں. اب ان یورپی ممالک میں ایک تذبذب ہے جو ہمارے کامریڈ علیم خان روز یا دوسرے دن ایک سوشل میڈیا پر اپنی ٹائم لائن پر ایک پیش لگا جو سوچ سکتا تھا کہ دنیا ارتقائی طور پر آگے بڑھے گی, سوشل ڈیموکریسی سے بڑھے گی یا ریولیوشن سے بڑھے گی, انتخاب یا انقلاب. آج یورپ اس چوراہے پر کھڑا ہے کہ وہاں کی پارٹیوں کو طے کرنا ہے کہ انتخاب ہوگا یا انقلاب ہوگا. انتخاب کے ذریعے انتخاب جاننا بری بات نہیں ہے, لیکن یہ بلیو رکھنا, یہ یقین رکھنا کہ انتخابی عمل سے نظام کی تبدیلی ہوگی. آج یہ دنیا میں ثابت ہو گیا ہے, آج نہیں کل سے ثابت ہے کہ اسے نظام نہیں بدلتے. آپ اقتدار میں حصے داری کر سکتے ہو, نظام کو رنگ روغن کر سکتے ہو تاکہ عام آدمی قبول کر سکتے, وہ خوش رہے, مطمئن رہے, لیکن نظام تبدیل نہیں. جیسے انڈیا میں ایک طرف بی جے پی ابھری, کمیونسٹوں کا زوال کر دیا, اور بی جے پی جس طرح لوٹ مار کی کہ اس کے سرمایہ دار جو ہے انہوں نے مارکیٹ میں لوگوں کی کموڈیٹی بیچنے کی جگہ کو بھی خریدنے کی کوشش کی اور کسانوں کھڑے ہوئے. تو اب سوال ہے کہ جتنی مہنگائی, جتنی غربت, جتنی مفلسی انڈیا میں بڑھ رہی ہے, لوگ واپس میں کمیونسٹوں کی طرف جائیں. تو انہوں نے بیچ میں ڈال دیا ہے کس کو؟ عام آدمی پارٹی. اور عام آدمی پارٹی نے نہ سرمایہ دار پر ٹیکس لگایا ہے نہ غریب آدمی کو کوئی ٹیکس میں رعایت دی ہے. انہوں نے صرف ایک کام, وہ کام کیا کیا ہے؟ انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ ریاست کا خرچہ کم, ریاست کا خرچہ کم کر کے لوگوں کو سہولیات دے رہے ہیں. اور اس سے کے نتیجے میں غربت اگر دلی میں ختم ہوئی ہے تو کوئی دوست ہمیں عدالتوں سے مار. انڈیا کی شرح ترقی راجیو گاندھی کے انتخاب کے وقت تک کتنی تھی؟ شرح ترقی 3 اور 4% کے درمیان, اور بلو پاورٹی لیول کتنی تھی؟ 17%. اور آج انڈیا کی شرح ترقی 8 سے 11% کے درمیان چل رہی ہے مختلف سالوں میں, لیکن بلو پاورٹی لیول کتنی ہے؟ 69%. اور جو لوگ بلو پاورٹی لیول سے بالکل جن کو گنتی میں نہیں لایا جاتا
वो पार्टी पर। तो क्या दिल्ली से मुख्तलिफ है? आम आदमी पार्टी में बिजली फ्री कर, गैस का बिल नहीं ले रहे, लेकिन रोटी तो चाहिए। वो रोटी कहाँ से आएगी? रोजगार के कितने नए वसाइल पैदा किए, कितनी नई इंडस्ट्री लगाई, स्टेट सेक्टर में इंडस्ट्री लगा के लोगों को रोजगार भी दिया और ऐसी वेज दी जिसमें इंसान जो है इंसानों की जैसी जिंदगी गुजार सके, वो तो नहीं। तो इस वजह से ये एक पूरी दुनिया में चेन चल रही है कि क्या किया जाए, और यूरोप की पार्टियां एहतजाज कर रही हैं, बगावत कर रही हैं इनकलाब की तरफ, क्योंकि दुनिया की पार्टियों में ये अभी भी मखमस है कि इनकलाब या इर्तिका या इलेक्शन की मानी है इर्तिका। सरमाएदाराना निजाम इर्तिकाई मराहल तय करके सोशलिज्म तक पहुंचे। ये जो सिचुएशन है उसने उन ममालिक को भी मुतासर किया है जो उनकी सैटेलाइट स्टेट। और आज आलम यह है कि चीन और अमेरिका का तजाद इतनी तेजी से बढ़ रहा है और हुकूमतों के लिए वक्त खत्म होता जा रहा है कि वो जल्दी फैसला कर लें कि किसके साथ खड़े होंगे। मिसाल के तौर पर चाइना ने देखा कि हमें अमेरिका ने क्वाड मुआहिदा करके, यानी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान, इंडिया इनसे मुआहिदा करके जुनूबी चीनी समंदर की तरफ जाने वाली रूट पर अपने जहाज खड़े कर रख दी, और वो हर 15-20 दिन के बाद अचानक ऐलान करते कि हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हो गई, और समंदर में मिसाइल फेंकते रहते तो चीनी जहाज कहाँ जाए जो वहां से गुजरते हैं माल लेकर। इस वजह से चाइना को आसान हुआ कि ग्वादर पोर्ट ले लेते हैं पाकिस्तान से, और यहाँ से गुजरते हुए एक ही मुल्क से हम चाइना चले जाए। ग्वादर में उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट की एक बड़ा पैकेज दिया जिसको सीपैक कहा गया। हमारी पार्टी का नुक्ते नजर कल भी था, आज भी है कि ये पाकिस्तानी हुक्मरानों की नाअहली नहीं बल्कि पेट परस्ती है कि ग्वादर चीन की जरूरत थी तो वो चीन से कहते कि हम डेवलप करेंगे, हम बंदरगाह बनाएंगे, हमारे लिए 2 बंदरगाह काफी है, कासम पोर्ट और कराची पोर्ट से हमारी जरूरियात पूरी हो रही, बल्कि कराची पोर्ट की 6 गोदियां अमेरिकन प्रेसिडेंट लिमिटेड APL कंपनी को हम लीज पर दे चुके हैं, हम वो वापस लेते हैं। ग्वादर आपकी जरूरत, आप पैसे दे, हम ग्वादर को बनाते हैं और उसका टैक्स वसूल करके हम आपको किस्त अदा करें। नहीं, वो उनके हमारी जमीन उनके हवाले कर दी है। क्या बहाना है कि चाइना यहाँ पर नए अजनास एग्रीकल्चर की मुतारिफ कराएगा। हजारों एकड़ में अजनास के तजर्बात होते हैं, हजारों एकड़ पख्तूनख्वा में, हजारों एकड़ पंजाब में, हजारों एकड़ सिंध में उनको दिए गए, और पानी भी हमारा इस्तेमाल होगा, जमीन भी हमारी इस्तेमाल होगी। वो एक जुमला बुरा होता है कि वो भी उसकी और थूक भी उसकी, ठीक है, और काम निकालो। तो पाकिस्तान को इन्होंने ऐसा बना दिया कि चाइना जमीन भी हमारी इस्तेमाल करे, पानी भी हमारा इस्तेमाल करे, और सारा अनाज अपने मुल्क में। और चाइना सिर्फ यहाँ तक नहीं, सिंगापुर की मिसाल, सिंगापुर में 35-38 साल पहले जब चाइना गया था तो वहां पर सिंगापुरियन ओरिजिनल पॉपुलेशन जो है उनकी तादाद जो है वो 97%, और आज 98% वहां पर चाइनीज पॉपुलेशन, वो लोग भी। और चीन सरमाए को अपने मुल्क में ले जाता। तो सोवियत यूनियन जब किसी मुल्क में सरमाएकारी करता था तो हाँ इजाजत होती थी कि वो 2.5%, 3% मुनाफा भी लेता था, और लेकिन यहाँ तो मामला यह है कि सरमाया ही सरमाया लेके जा रहे हैं। और पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क जिसमें लोग जो है वो बिजली का बिल क्या बल्ब खरीदने के काबिल नहीं है, वहां पर 30 रुपए और 28 रुपए घर के लिए बिजली का यूनिट मिल रहा है। ये पावर प्लांट्स जो चाइना ने लगाए, क्या तो हमारा तो नुकसान अलग चीज, हमारा एतराज अपनी जगह, लेकिन अमेरिका ने ये सोचा कि चाइना को ये सेफ रूट न मिले, लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान में
पहले ही एक नाराजगी का इजहार करते हुए एक प्रोसेस शुरू किया था, वो था कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक डिफॉल्ट किया था। क्यों कि मुशर्रफ के आखिरी जमाने में और मुशर्रफ ने तहरीरन कबूल किया कि हम अमेरिका से डबल गेम खेलते, 4 तालिब मारते थे, 2 तालिब पकड़ के अमेरिका के हवाले करते थे और पैसे लेते थे, और 50 तालिब नए बनाकर हम भेज कबूल किया। तो अमेरिका ने तय किया कि पाकिस्तान ये डबल गेम तब बंद करेगा जब पाकिस्तान माशी तौर पर घुटनों के बल गिरेगा और हमारा चेक न पहुंचे तो पाकिस्तान की फौजियों को भी तनख्वाह न मिले। उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ 2008 और वो आहिस्ता आहिस्ता 2018 तक पहुंचा और 10 साल में पाकिस्तान IMF के बोर्ड में मुकम्मल तौर पर काबू होने के लिए पहुंच गया और उसको तेज किया इमरान खान ने। इमरान खान ने जो प्रोजेक्ट इमरान खान कहा जाता है वो अजीब इत्तेफाक है जिसमें हम तफसीली जाएंगे कि 3 कुव्वतें जो एक दूसरे के साथ मुतजाद हैं, एक दूसरे से लड़ भी रही हैं, इंटरनेशनल ज्यूज फाउंडेशन, अमेरिका और ISI, तीनों का प्रोजेक्ट इमरान खान था। और इमरान खान ने अमेरिका और बरतानिया से लोग बुलाकर अनइलेक्टेड लोगों को अपना सिस्टम चलाने के लिए हवाले कर दिया और उन्होंने पाकिस्तान में चाइना के पूरे मंसूबे को नाकाम बना दिया, मईशत को घुटने पर गिरा दिया, जो कितनी भी उठाने की कोशिश करे वो जिस तरह कहते हैं ना कि बैटरी के सेल्स मुकम्मल तौर पर बैठ जाए तो वो उठते नहीं, अगर थोड़े कमजोर हो तो उसका तेजाब वगैरह चेंज करो तो वो फिर उठ जाते हैं चार्ज करने से। तो पाकिस्तान के लिए चाइना को ये समझ में आया कि अमेरिका हमारा रास्ता रोक रहा है तो हम क्या करें। उन्होंने फौरी तौर पर गनीमत समझा कि इंडिया, जिसको अमेरिका ने ईरान पर एम्बार्गो के बावजूद इजाजत दी थी कि चाबहार में पोर्ट बनाए, इंडिया वापस चला और चीन ने कहा कि इंडिया का सरमाया हम वापस करें और $400 अरब की इन्वेस्टमेंट। अमेरिका ने कहा अच्छा अफगानिस्तान में अमन हम कायम कराएं, अफगानिस्तान को हमने खाली कराया और अब फायदा चीन निकलेगा, ये कैसे हो सकता है। तो एक नया डायरेक्ट गेम अमेरिका का शुरू किया कि चाबहार से जब चीनी कंटेनर और टैंकर निकलेगा तो ईरान क्रॉस करते हुए पूरे अफगानिस्तान को क्रॉस करके जाए और अफगानिस्तान में ऐसी सूरत पैदा करें कि शहरों पर हुकूमत तालिब की और देहात मुख्तलिफ कबायली लॉर्ड्स के पास होगी, दाइश के पास होगी, ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट के पास होगी, जो चीन में अलीगढ़ की जंग लड़ रहे हैं। लिहाजा उन्होंने अचानक जो है सारी चीजें तय करने के बावजूद निकलते वक्त अपना सामान नहीं लिया और ड्रामा करके बाहर निकले। हमारे उल्लू के पट्टों ने कहा कि भाई हमने पता कर लिया, तारीख ने पता कर लिया। अमेरिका ने कहा कि असला छोड़ के जा रहा हूँ, तो जिनको ये काम पूरा करना है चाइना के रास्ता रोकने के लिए उसको नया असला न देना। और आज आलम आप देख रहे हैं कि तालिबान का रोजाना कोई पुलिस अफसर मारा जाता है, कोई गवर्नर मारा जाता है, कोई शूरा का मेंबर मारा जाता है। इस ग्रेट गेम के नतीजे में अमेरिका चीन जो है फंस गया। अब क्या, और चाइना के लिए अमेरिका जब जनूबी चीनी समंदर से रास्ता रोका था तो चीनी मईशत में एक बहुत बड़ा जंप आने वाला था, जिसको अमेरिका ने रोका। सिर्फ ट्रेड रूट नहीं रोका बल्कि एक बहुत बड़ा और जंप आने वाला। जनूबी चीनी समंदर में 150 जजायर, वो जजायर किसी जमाने में कोई 1000-1500 साल पहले चीनी हुकूमत के कब्जे, उस पर कब्जे हुए। कभी मंगोलों ने कब्जा किया, कभी जापान ने कब्जा किया। सेकंड वर्ल्ड वॉर के तक वो जापान के कब्जे, जापान की शिकस्त हो गई। चीन में चियांग काई शेक की हुकूमत अपना दम घुट रहा था, मर रही थी। माओ ज़ेडुंग अभी पूरा मुल्क पता नहीं कर सका था, लिहाजा सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने खाली कर दिया, जजीरे पड़े। चीन में माओ ज़ेडुंग का इनकलाब आया तो अपनी तामीर में लग गए, उस तरफ देखा ही नहीं। जब 2000 के बाद डेंग ज़ियाओपिंग ने नई माशी पॉलिसियां शुरू की
تو انہوں نے کہا یار یہ جزیرے بھی تو ہمارے اپنے ہیں. انہوں نے زیر زمین کچھ جانے کی کوشش کی تو جاپان نے اعتراض کیا کہ یہ جزیرے ہمارے ہیں, ویتنام نے اعتراض کیا کہ ہمارے ہیں, آسٹریلیا نے کہا کہ اس میں کچھ جزائر ہمارے ہیں. اس طرح اڈا بن گیا. تو چین نے کیا کیا کہ مصنوعی جزیرہ بنایا اور اس مصنوعی جزیرے سے پھر نیچے سے جا کے تلاش کیا اور وہ سی آئی کے پاس رپورٹ پہنچ گئی کہ اس میں کوئی 23,000 ارب ڈالر کے سونے, تانبے, لیتھیم اور مختلف میٹلز پڑے ہوئے اور کوئی 4 لاکھ بیرل تیل جو ہے وہ وہاں پڑا ہوا ہے 2-3 جزیروں میں. یہ تو 150 جزیرے ہیں. اب امریکہ نے کہا کہ چین کو جانے, تو امریکہ نے اس کو وہاں پھنسا دیا, ادھر پاکستان میں پھنسا دیا, افغانستان کا راستہ روک لیا. اب چین کی مدد کون کرتا ہے؟ چین نے عالمی طور پر امریکہ کے سامراجیت کو ہٹا کر اپنی قوت بڑھانے کے لیے 2012 سے کام کیا. اور آئی ایم ایف نے کہا کہ جب 1945 میں برٹن ووڈ میں معاہدہ ہوا جس کے تحت یو این او بنا, جس کے تحت آئی ایم ایف بنا, جس کے تحت ورلڈ بینک بنا, اس میں یہ طے ہوا تھا کہ جس کے جتنے پیسے ہوں گے اس کو اتنے بورڈ آف گورنرز میں ووٹ ہوں گے. تو امریکی سرمایہ زیادہ تھا تو ووٹ اس کے زیادہ تھے. امریکہ کی معیشت خسارے میں ہوتی گئی, وہ اپنے رقم نکالتا گیا. اب سب سے زیادہ آئی ایم ایف میں رقم امریکہ کی, چین کی پڑی ہوئی ہے, تو ووٹ جو ہے وہ بورڈ آف گورنرز میں اب فیصلہ کن ووٹ جو ہے وہ چین کے پاس ہونا چاہیے, امریکہ کے پاس کیوں ہے؟ یہ جھگڑا کرتا رہا. امریکہ ہر دفعہ ویٹو کر دے. چین نے کہا کہ چلو اس کو ویٹو, مجھے بھی ویٹو دے دو آئی ایم ایف کے بورڈ آف گورنرز میں, وہ بھی نہیں مانا گیا. تو چین نے ایک دوسرا بندوبست کیا کہ الٹرنیٹ ادارے, اور انہوں نے برکس کا ادارہ, برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا, ساؤتھ افریقہ, اور یہ معیشتیں گروئنگ اکانومیز تھی. اور انہوں نے آہستہ آہستہ کہا کہ اب کیا کرنا ہے, تو آئی ایم ایف کے مقابلے میں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ تو انہوں نے بنا دیا انٹرنیشنل مانیٹری ڈیولپمنٹ فنڈ, اور ان کا ورلڈ بینک تو انہوں نے بنا دیا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ, اور ایک کا ہیڈ کوارٹر بنایا چین میں تو دوسرے کا دلی. ابھی وہ نیٹو کے مقابلے میں فوجی معاہدہ بنانے والے جا رہے ہیں جس کا ہیڈ کوارٹر رشیا میں. انٹرنیشنل جوس فاؤنڈیشن اس میں کوشش کر رہی تھی کہ امریکہ کی تابع داری سے یورپ نکلے, اسرائیل, رشیا یورپ سے مل جائیں اور یورپ دنیا کی لیڈرشپ. اور انٹرنیشنل جوس فاؤنڈیشن کنٹینیوٹی ہے کس چیز کی؟ یہ آپ کے زمانے میں فری میسن ایک تنظیم ہوتی, اور فری میسن تنظیم بنیادی طور پر تو کہتے تھے تھیوسافیکل سوسائٹی ہے, لیکن حقیقت وہ اسرائیل کے لیے گڈ ول پیدا کرتے تھے, کیونکہ دنیا کے اندر اسرائیل کے بارے میں بہت غلط رویہ پایا جاتا تھا. ایون یورپ والے نفرت کرتے, اور یہاں پر پڑھے لکھے اچھے خاصے لوگ جو ہے فری میسن کے ممبر ہوتے تھے. وہ ایک کلب ہوتی تھی, اور اثر و سرخ والے مالدار وڈیروں کے بچے پڑھے لکھے وہ اس کے ممبر ہوتے. اس پر جب قیادت آئی گولڈ سمتھ کی, تو گولڈ سمتھ نے اس کا نام تبدیل کیا, اس کے مقاصد تبدیل کیے, اور اس کو بنا دیا انٹرنیشنل جوس فاؤنڈیشن, عالمی یہودی فاؤنڈیشن. اب وہ سیاست میں جانے لگا, اور سب سے پہلی انہوں نے مداخلت کی فرانس کے انتخابات میں. جب صدر ڈیگال الیکشن لڑ رہا تھا تو انہوں نے اس کی مدد, اور ڈیگال منتخب ہو کر آیا, اور انہوں نے امریکہ سے کہا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں آپ نے ہماری مدد کی, آپ کا شکریہ, لیکن یہ جو ہم آپ کو ہر سال پیسے دیتے ہیں اس نقصان اور خسارے کے, اب آپ بتائیں کہ کتنا رہ گیا ہے, تو ایک ساتھ دے کر ہم آپ کی جان چھڑائیں. انہوں نے بتایا, ڈیگال نے دے کر جان. اب فرانس میں پرو گورنمنٹ آ رہی تھی اس وقت سے لے کر پرو انٹرنیشنل جوس فاؤنڈیشن, لیکن جرمنی میں کنزرویٹو پارٹی ہمیشہ امریکہ کے ساتھ ہوتی, لیکن جب انجیلا مرکل آ گئی سیاست میں تو انہوں نے اس پر سرمایہ لگایا,
اور اینجلا مرکل جو ہے وہ انٹرنیشنل جوس فاؤنڈیشن. تو یورپ میں فرانس اور جرمنی جو لیڈ کر رہے تھے وہ انٹرنیشنل جوس فاؤنڈیشن کے ساتھ مل گئے. اب وہ امریکہ کے ساتھ ہیں بھی اور پیرلل اپنا ووٹ بھی استعمال کر رہے ہیں. جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیریا کے کرائسس کے دوران جب انقرہ میں اجلاس ہوا کہ پوٹن گیا اور رجب طیب اردگان اور اینجلا مرکل اور میکرون گئے, وہاں پر جو ڈکلیریشن جاری کیا وہ امریکہ کے منہ پر تماچا. ڈکلیریشن میں کہا کہ شام کا مسئلے کا حل لبنان کی طرح ہے کہ نیا آئین بنے جس میں مختلف کمیونٹیز کو برابر کی نمائندگی ہو, کہ اسپیکر ایک کا ہو, سینٹ کا چیئرمین دوسرے کا ہو, پریزیڈنٹ ایک کا ہو تو پرائم منسٹر دوسرے کا ہو. اور جب تک یہ آئین بن جائے اور آئین ریفرینڈم سے پاس ہو جائے, اس کے مطابق پارلیمنٹ منتخب ہو کر آئے اور اس کے بعد صدارتی انتخاب, اس پروسیس کو مکمل کرنے تک بشر الاسد کے رول کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. جبکہ امریکہ پروجیکٹ مڈل ایسٹ جو شروع کیا ہوا تھا جس کو کہتے ہیں عرب اسپرنگ, اس میں تو بشر کو ہٹانا چاہتا, لیکن اس وجہ سے امریکہ اب ان دونوں کے خلاف ہو گیا اور وہاں پر یلو جیکٹ تحریک شروع ہو گئی میکرون کے خلاف, اور وہاں پر کنزرویٹو پارٹی میں اینجلا مرکل کے خلاف اپنی ہی پارٹی سے بغاوت. تو انہوں نے کہا میں آئندہ کینڈیڈیٹ نہیں. اب انتخاب ہوا, فرانس میں میکرون دوبارہ جیت کے آیا, یعنی امریکن کینڈیڈیٹ ہار گیا, اور جرمنی میں امریکن کینڈیڈیٹ جیت گیا جو انٹرنیشنل جوس فاؤنڈیشن کا کینڈیڈیٹ تھا وہ ہار. اب جو ان کا منصوبہ تھا اس کا انٹرنیشنل جوس فاؤنڈیشن کا کہ رشیا یورپ سے مل جائے, اب وہ منصوبہ یوکرین جنگ شروع کرا کے امریکہ ناکام بنا. اب روس اور یورپ کٹھے نہیں ہو سکتے, بٹ آپ تھکے تو نہیں ہے. دوسری طرف جو چائنا کی کوشش تھی کہ رشیا میرے ساتھ کھڑا ہو جائے, تو انٹرنیشنل امپیریلزم میں جو ایک کمی ہے کہ میرے پاس فوج نہیں جو اس نظام کو پروٹیکٹ کر سکے, تو روسی فوج کی وجہ سے مجھے وہ اعزاز ملے اور عالمی سامراج مجھے اپنا پریزیڈنٹ بنائے. تو رشیا کو امریکہ نے جنگ میں دھکیل دیا, اس کے نتیجے میں اب وہ چین کی مدد کرنے کے بھی قابل نہیں رہے. تو اب نیا نظام جو ہے جو بننا تھا, جو چین کے حق میں جاتا, امریکہ کا ڈاؤن ہوتا, وہ ڈیلے ہوتا گیا. لیکن اس دوران دو ڈیولپمنٹس نہیں ہوئے. ایک ڈیولپمنٹ جو کہتے ہیں نا کہ تاریخ رکتی نہیں ہے, جدلیاتی ماجد کا اصول ہے کہ چیزیں ایک جگہ رکتی نہیں ہے, یا گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے. تو دنیا کے اندر نئی ٹیکنالوجی آ گئی, سولر ٹیکنالوجی اور لتھیم کی بیٹری, جس کے نتیجے میں گاڑی کی اسپیڈ تیز ہو گئی اور اس کی ڈیوریشن چارج کرنے کی وہ بھی بڑی ہو گئی. یعنی پہلے وہ 30 کلومیٹر تھا, اب وہ 200 کلومیٹر تک پہنچ گئی. پہلے اس کی اسپیڈ جو ہے وہ 50 سے زیادہ نہیں تھی, اب اس کی اسپیڈ جو ہے 140 تک ہو گئی. اس وجہ سے پیٹرول کی اہمیت دنیا کے اندر کم ہونے لگی. الٹرنیٹ انرجی, سعودی عرب کو محسوس ہوا کہ پیٹرول مرنے جا رہا ہے, لہذا انہوں نے اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے محمد بن سلمان نے نیا پروجیکٹ کیا. اور ہم سعودی عرب کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اگر پیٹرول مر رہا ہے تو پیٹرول ڈالر اس کی مانی ختم ہوگا, تو امریکہ کا رول مائنس ہوگا. تو انہوں نے راستہ کھول کر اب یہ جو نئی ایکویشن بنی ہے اس نے فنامنا تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے. ہندوستان سے 14 ممالک معاہدہ کر چکے ہیں کہ وہ اپنے باہمی تجارت اپنی کرنسیوں میں کریں گے یا روپے میں کریں گے. چین سے لاطینی امریکہ اور کیریبین کے 18 ممالک معاہدہ کر چکے ہیں کہ ان کے درمیان جو ٹریڈ ہوگی وہ یوان ہے. اسی طرح روس جو ہے وہ پورے یورپ سے اپنی انرجی جو ہے اس کی رقم وصول کر رہا ہے, ڈالر مر رہا ہے. اور آج امریکہ کی حالت یہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس کا جی ڈی پی کے برابر جو قرضہ تھا 96.19 ارب ڈالر کا مقروض تھا. اس کی بجٹ خسارے کی تھی. انہوں نے کہا کہ اس کو اور بڑھانے کی اجازت دو. تو آج ہی خبر آئی ہے کہ امریکی کانگریس میں اس پہ اختلاف کے ساتھ معاملہ طے ہو گیا, ان کی حد بڑھائی گئی. اب جی ڈی پی کے 124% سے بڑھا کر وہ قرضہ لے. تو اس کی مانی
امریکہ بڑھنے جا رہا ہے اور پاکستان جیسے ریاستوں کے لیے پرابلم ہو گیا ہے کہ پاکستان میں سیاسی ادارے بنانے نہیں دیے, معاشی ادارے بنانے نہیں دیے, اور یہ جونک کی طرح مختلف مظلوم قوموں کے وسائل کو لوٹتے رہے, عوام کو لوٹتے رہے, نہ ان قوموں کو کچھ دیا. بلوچستان سے رکودیک سینڈک, اور سینڈک سے دولت مند کون بنا؟ یا چین, یا یہاں کے جنرل, یا ایک بیوروکریٹ. اور پھر اس کی نگرانی کے لیے سنجرانی قبیلہ, صادق سنجرانی, اس کو انہوں نے سینٹ چیئرمین بنا دیا. اور وہاں پر اس کے 200 آدمی جو ہے وہ پھر فرضی نام سے تنخواہیں لے رہے ہیں جو صادق سنجرانی کو مل رہے ہیں. اور چین میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے سول بیوروکریٹ, وہ پتا ہے کیا کرتا ہے؟ یہاں سے ٹرک بھر کے جاتا ہے, ڈمپر جاتا ہے کنٹینرز میں جا کر چین, اور وہ اس میں سے ریفائن کرتے ہیں سونے کو. تو 1 ٹن سے وہ بتاتے آدھا آنا نکلا, 2 تولے نکلا ہے. اب یہ تو ہمیں معلوم نہیں کہ کتنا نکلا. ہمارا وہاں بیٹھا ہوا بندہ, اس کو کتنے پیسے ملے اس کے بدلے. اگر 5 کلو سونا نکلا تو انہوں نے 2 تولے لگ دیا. اب چین امیر, وہ بیوروکریٹ امیر, اور جو جنرل ہیں وہ امیر. ان کے خاندان یورپ میں, امریکہ میں بڑی بڑی کمپنیاں بنا کے عیاشیاں کر رہے ہیں. پاکستان میں جاگیریں خرید رہے ہیں, صنعتی انٹرپرائزز خرید انہوں نے بنا دیے ہیں, بڑے بڑے شاپنگ پلازا بنا دیے ہیں, اور سپر اسٹورز کی چین بنا دی ہے. اب آپ پاکستان کے لوگوں کو صاف پانی تو دور, بیچاروں کپڑا گھر میں, اور پھر یہ جو ڈبل گیم کھیلتے رہے, جنگ لڑتے رہے, اس کے نتیجے میں جن کی بربادی ہوئی, جن کے گھر اجڑے, جن کے بچے مرے, ان کو باہر سے سرمایہ مل رہا ہے, ان کو وہ معاوضہ دینے کو تیار نہیں. اور ان کے یہ پروجیکٹ در پروجیکٹ جو پاکستان میں ایوب خان سے لے کر آج تک وہ تمام پروجیکٹ ناکام. پروجیکٹ آئی ناکام, پروجیکٹ پی این اے ناکام, پروجیکٹ قائد اعظم مسلم لیگ ناکام, پروجیکٹ کنونشن مسلم لیگ ناکام, پروجیکٹ تاریخ انصاف ناکام. اور وہ اسی طرح تعلیل ہو رہی ہیں جیسے پانی میں کوئی گندے پانی کا جگ ڈالو تو وہ تعلیل ہو جائے, وہ اس کی. لیکن اس دوران جنرل بہت جنرل اتنے ایکسپوز ہو گئے کہ اب ہر بندہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اصل حکمرانی اور ملک برباد اور ملک کو معاشی طور پر کیا. آج اس کو ایک بڑی سرجری کے علاوہ کوئی معاملہ اس کو ٹھیک ہے. اور سرجری کون کرے, سسٹم کو کون کرے, وہ انقلاب کون کرے گا. اس ملک کے اندر 2 قوتیں, ایک قوت وہ ہے جو قومی حقوق کے لیے لڑائی لڑ رہی, اور قومی حقوق کی لڑائی لڑنے والی قوتوں میں 2 طرح کی قوتیں. ایک قوتیں وہ ہیں جو پارلیمانی نظام میں ہے, کچھ حصہ پتی بھی لیتی ہے چیخ پکار کر کے, اور اپنی قوم کی بات بھی کرتے ہیں, ان کو بھی چلا. دوسرے وہ ہیں جو اب اڑے ہوئے ہیں کہ علیحدگی کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں, کوئی راستہ. اور دوسری طرف طبقاتی جو 3 حصوں میں 3 لیئرز, 3 رخوں میں بٹی. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بائیں بازو کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان حکمرانوں پر ٹریڈ یونین کی طرف دباؤ ڈال کر عوام کو کچھ دلائے. ان کو ہمارے کامریڈ علیم خان کی طرح سوشل ڈیموکریٹ جو کہتے ہیں کہ ارتقاء کے عمل سے یہ سب کچھ گزرے گا الیکشن. دوسری وہ قوتیں جو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر انقلاب نہیں لیکن کچھ اصلاحات کا عمل ہونا چاہیے, اور وہ اصلاحات اس طرح کہ فوج پیچھے ہٹے, سیاستدانوں کو اقتدار دیں, سیاستدان اقتدار. اور تیسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بغیر کسی لڑائی کے یہ نظام نہیں چل سکتا, نہ ان کو پیچھے ہٹا سکتے, نہ جنرلوں سے اقتدار چھین سکتے. اب جو طاقت کے بزور ان سے چھیننا چاہتے ہیں ان کے اندر 2. ایک وہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ بندوق کے بغیر انقلاب نہیں, بندوق کی نالی سے انقلاب آئے گا. دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں عوامی ہلچل, عوامی بغاوت سے انقلاب آئے. اب ان قوتوں کے درمیان کبھی متحدہ محاذ بنتے ہیں, اتحاد بھی بنتے ہیں,
لیکن ظاہر ہے کہ منیمم ایشوز پر تو وہ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے درمیان کسی نہ کسی مرحلے پر آ کے ٹکراؤ ہو جاتا ہے اور پھر ملک کے اندر ان حالات کو دیکھتے ہوئے لاسٹ ایئر ہماری پارٹی نے لیفٹ انٹر نے کام پورے ملک کی پارٹیوں کو اس میں انوائٹ کیا جو اپنے آپ کو لیفٹ، جن کے پروگرام میں نظر آیا کہ یہ لیفٹ پارٹی، ہم نے 16 پارٹیوں کو بلایا، 15 پارٹیاں آئیں اور ایک اتحاد بن گیا پاپولر لیفٹ، جس نے کچھ ابھی ایکٹیویٹیز۔ دوسری طرف ایک پارٹی جو نہیں آئی اور انہوں نے دعوت قبول کرنے کے باوجود نہیں آئے اور انہوں نے اپنی الگ کانفرنس بلائی، وہ تھی عوامی ورکرز پارٹی، اور انہوں نے اپنا الائنس الگ بنایا لیفٹ، اور وہ کچھ پارٹیاں دونوں الائنس میں ہیں، کچھ جو ہے وہ ایک ہی الائنس میں ہے جو اس طرف ہے، کچھ ایسی پارٹیاں ہیں جو ہمارے ساتھ ہے ان کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے الائنس میں ایک بات ہے کہ کشمیر گلگت بلتستان جہاں کی پارٹیاں پاکستانی سیاست میں جانا نہیں چاہے، اور کوئی بھی پاکستان میں کسی بھی طرح کا الائنس بنے وہ اس کا حصہ نہیں بنتی، انہوں نے کہا کہ ہم کمیونسٹ پارٹی کی وجہ سے اس الائنس کا حصہ بنے، اور وہ ہمارے ساتھ پہلی مرتبہ پاکستانی الائنس کا حصہ۔ ہم کوشش کریں کہ چیزوں کو آگے بڑھائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ لڑائی کیسے ہو جب تک ہم ذہن صاف نہیں کرتے کہ لڑائی عوامی بغاوت سے ہی انقلاب آئے گا، اور عوامی بغاوت کے لیے لڑائی کس کے خلاف کرنی ہوگی؟ جن کے آپس میں اس وقت لڑائی چل رہی، ایک دوسرے کا گھر جلا رہے، ان کے ساتھ لڑائی، اور وہ منظم ہے۔ لہذا ان سے لڑائی کے لیے ہمیں بندوق تو نہیں چاہیے، لیکن اتنی منظم قوت تو ہونی چاہیے، اور وہ منظم بغیر نظریے کے ترتیب دی ہوئی منظم کی ہوئی پارٹی کے باقی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ایم کیو ایم جیسی قوت بکھر گئی، پی ٹی آئی بکھر گئی، پیپلز پارٹی بکھر گئی، اگر بکھری نہیں تو اپنے روٹ تبدیل کر دیا۔ وایا پہلے ان کے پاس اقتدار وایا واشنگٹن ہوتا تھا، اب ان کے سامنے اقتدار واشنگٹن سے ہوتا ہوا یعنی وایا جی ایس ٹی آتا ہے، اور وہ جی ایس ٹی اس کے پیچھے دم ملاتے ہیں۔ پچھلے دنوں بے نظیر کے بیٹے بلاول جیسے لوگوں کی بہت توقعات تھی، اس نے ایک بیان دیا، وہ سن کر ہمیں افسوس ہوا کہ اقتدار کے لیے انسان کو کیا کچھ کرنا پڑتا کہ وہ انڈیا جا رہا ہے، وہ انڈیا جا رہے تھے 7 ممالک کی کانفرنس اٹینڈ کر، اور بیان یہ کیا کہ مودی بڑا فاشسٹ ہے۔ اب میں آ رہا ہوں ان کی دعوت پر، دروازے پر کھڑا ہو کر کہوں کہ یہ تو بہت برا ہے، اور میرے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں وہ ان کو پتا ہے وہ تو باہر یہ بات کہہ رہا ہے۔ علیم خان تو بہت خوش ہے کہ میرا میزبان بہت اچھا ہے، یہی بلاول نے کیا، اور پھر اس کو وہاں سے جو جواب ملا اس کی حیثیت میں کمزور کیا، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ فوج اس سے خوش ہو۔ میں اگر مودی کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دوں گا تو فوج خوش ہوگی، اور افسوس ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ فوج کے کون سے دھڑے کو خوش کر۔ یہ پرویز الہی کیسے اتنا دلیر بن گیا کہ کہہ رہا تھا نہیں میں تو پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ فیض حمید کا دھڑا، آئی ایس آئی کا دھڑا طاقتور ہے یا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں جنرل حمید گل سے لے کر فیض حمید تک صرف 2 آئی ایس آئی کے چیف آئے ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی پر ہاتھ نہیں رکھا، عمران پر ہاتھ سے شفقت نہیں رکھا، ایک جنرل اسد الرحمن، دوسرا جاوید اشرف۔ باقی جتنے بھی آئی ایس آئی کے چیف آئے ہیں وہ پروجیکٹ عمران پر کام کرتے رہے ہیں، اور آئی ایس آئی سمجھتی ہے کہ پاکستانی فوج صرف ان سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، اور وہ آئی ایس آئی سمجھتی ہے کہ ہم کریمہ بلوچ کو سویڈن میں قتل کراتے ہیں، کینیڈا میں قتل کراتے ہیں، ہم ایران میں گھس کر کلبھوشن کو گرفتار کرتے ہیں، تو ہم تو پاکستان کی حفاظت دنیا میں کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی فوج کی تعداد کتنی، 6 لاکھ باجوہ کے بقول، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تنخواہ دار ملازم اور پیرول پر کام کرنے والوں کی تعداد جو پیر، پیشمام، علاقے کے چودھری
मलक खान और पुलिस के टाउट की सूरत में समाज में पाए जाते हैं, वो तो समझते हैं हमारे 12 लाख पैदा, तो 6 लाख हमारे सामने क्या बैठे। इस वजह से वो कहते हैं कि जो हमारे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, जैसे सिविलियन वजीर आजम जो फौज के सरबराह को मुंतखब करता है, नोटिफिकेशन करता है, वो फौज का सरबराह उसे छुट्टा मार के इक़्तिदार से हटा देता है। इसी तरह ISI भी समझ रही है कि ये जो हमारा चीफ है ये क्या बेचता है, और इसके लिए मुशाहिदुल्लाह जो नवाज लीग का मिनिस्टर जिसको वजारत से हटाया गया था, उसने BBC को एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो इमरान खान का धरना था, वो धरना सिर्फ इमरान के नवाज के खिलाफ नहीं था, बल्कि वो राइड शरीफ के खिलाफ। कैसे? कि जो उनकी टेलीफोनिक टॉक IB ने रिकॉर्ड की थी, वो मियाँ साहब ने राइड शरीफ को बुला के सुनाई। भाई उसमें क्या था? उसमें ये था कि वो इमरान से कह रहा था कि हम नवाज को गिरफ्तार करेंगे, आपको बिठाएंगे बुरी हुकूमत में, और आप डी नोटिफाई कीजिएगा राइड शरीफ को और मुझे नोटिफाई कीजिएगा। और ये बात खोलने की वजह से मुशाहिदुल्लाह को फौरी तौर पर हटाया गया। बता एक क्राइसिस जो फौज के मुनज़्ज़म इदारे में है, सियासी पार्टियों में है, समाज में है, इस वक्त हमारी जरूरत बढ़ जाती है कि अवाम की तर्जुबानी करें। और इस स्टेट जब इस तरह अंदर से खोखली हो जाए तो विदों की तरह सरमाएदार स्टेट, सियासतदान, जनरल, ब्यूरोक्रेट, आलमी साम्राज्य इदारे अवाम को नोचते हैं, भेड़िए की तरह उसका गोश्त नोचते हैं। आज वो अवाम को नोचते हैं और अवाम बेबसी के आलम में, तो किसकी जिम्मेवारी है? जो शऊर रखती है। मैं मिसाल देता हूँ कि गांव गोट में सर्दियों में आग जलाई जाती है, गिर्द लोग बैठते हैं, रोटी भी पकती है, सालन भी, वहां से सालन डाल के रोटी देते जाते हैं और बच्चों को भी बिठाया जाता है। मासूम बच्चा वहां से लकड़ी उठाने की कोशिश करता है जो जल रही है, तो माँ बाप रोकते हैं कि जल न जाए। कभी माँ बाप ने ये नहीं सोचा कि एक मर्तबा जलने दो सीधा। हमें भी ये समझना चाहिए कि आप और हमें वो शऊर है, लिहाजा अवाम में जाए, उनको जलने से बचाएं और उनकी लड़ाई नज़म करें। उसके लिए उस इनकलाबी पार्टी की जरूरत है और निज़ाम को अब किसी क्या कहते हैं रिपेयर के जरिए हम ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, मुझे आपने सुना, मौका दिया। अब उम्मीद है आप सवालात रखेंगे तो बाकी चीजों का सवाल 31